बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट फोर्थ पिलर टीवी USA से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ फोर्थ पिलर टीवी USA के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ मज़हर इकबाल साहब मेरे साथ बात करेंगे। आज हम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम जो है, आज हम स्वात ले आए हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है रोड ट्रिप टू स्वात। तो हम अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है उससे हम तकरीबन 2 घंटे दूर हैं। तो अभी ये हिली एरिया शुरू हो चुका है और मोटरवे इतना खूबसूरत मोटरवे है और उसके साथ साथ जो ग्रीनरी है, खूबसूरती है स्वात की। अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ बात करते हैं नाजरीन से और फिर हम स्वात के नज़ारे दिखाएंगे और साथ हम सहाफ़ियों से भी मुलाकातें करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो होस्ट हैं वो ख़ुद एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं और उनकी पॉलिटिक्स पे और जो दीगर मुल्क की जो इज्तिमाई, जोग्राफियाई और स्ट्रेटजिक जो सूरत हाल है उस पर उनकी बड़ी नज़र है। तो थोड़ी सी मुख्तसर बात करते हैं। सबसे पहले आज 5 जुलाई के हवाले से जो कश्मीरी हैं, नहत्ते कश्मीरी, आज पाकिस्तान के अंदर एक शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो कश्मीरियों के लिए दुआ नहीं कर रहा या उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। हुकूमत से लेके जितने भी यूथ हैं, मैन एंड वुमेन, वो आज जो नहत्ते कश्मीरी हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और दूसरा एक इंतखाबी मामला है पाकिस्तान के अंदर। और तीसरा जो है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान पाबंद सलासिल हैं और उसके हवाले से मुल्क के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। तो जनाब मज़हर इकबाल साहब, आप ये बताएं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीरियों की। पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ़ और जो वज़ीर आज़म का जो कश्मीर के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस है। अभी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भी उन्होंने बात की है, लेकिन जो हमारे फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनका जो रवैया है वो उस पॉलिसी के बरक्स है। अभी देखें जो मीडिया, ख़ुसूसी तौर पे जो मीडिया के हवाले से जो मीडिया वहाँ आवाज़ उठा रहा है कश्मीरियों के लिए, उनको नहीं बुलाया जाता। और पिछली दफ़ा ब्लैक डे पे भी कश्मीरी बाहर नहीं निकले और इस दफ़ा भी जो कश्मीरी जो हैं कल तक तो बाहर नहीं निकले। अगर वो निकलते हैं तो वो 5-10 से ज़्यादा नहीं निकलते। आप ये बताएं कि क्या हमारी ये पॉलिसी है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा कश्मीर के हवाले से शोर गुल ना किया जाए, बल्कि खामोशी के साथ छोटा मोटा जो है इस मामले को ज़िंदा रखा जाए? बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो मैं फोर्थ पिलर टीवी USA के इस प्लेटफार्म से दुनिया भर में बसते कश्मीरियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा जहाँ भी है, पाकिस्तान में है, कश्मीर में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जो कश्मीरियों की है वो जारी रखेगा। जहाँ तक आपने कहा कि डिप्लोमेट्स जो हैं उनका किरदार कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ इसको हम अक्रॉस द बोर्ड इस तरह नहीं बात करते। हम यूँ कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वो कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों या पाकिस्तान के दीगर डिसीजन मेकर्स हों, वो बड़े फर्म हैं, उनका फर्म बिलीव है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की जो स्टेट है, एज ए स्टेट पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है तो कश्मीर का मुकदमा पूरी कुव्वत के साथ लड़ा जाता रहेगा। जहाँ तक आपने बात की है कि लोग बाहर नहीं निकलते, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, आपने मुलाकात की है गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा से। आपने इस हवाले से उनसे भी बात की कि ख़ास तौर पे अमेरिका का आपने जिक्र किया था कि कश्मीरी वहाँ पे नहीं निकलते और ये नाकामी है डिप्लोमेट्स की। तो उन्होंने नोट्स तो लिए थे उस वक़्त, मैं इस बात का गवाह हूँ। ऑफिशियल मिनट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। मुझे उम्मीद है कि अब तक वो जो मुतलका क्वार्टर्स हैं आपका उठाया हुआ ये जो सवाल है वहाँ तक पहुँचा चुकी होंगी और आने वाले मज़हर साहब देखें,
ہم نے پاکستان کی حد تک تو ہر سال کشمیریوں کے لیے یکجہتی وہ منائی جاتی ہے. میرا یہ مقصد یہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ جہاں میڈیا کردار ادا کر سکتا ہے اس آواز کو وہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا سکتا ہے, اور جو وہاں کے ڈپلومیٹک ٹیم ہے یا وہاں کے جو میڈیا منسٹر ہیں وہ لوکل میڈیا کو ان کشمیر کے تہوار پہ بلاتے بھی نہیں ہیں. اچھا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک مشن میں کچھ کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کے وہ آپس میں ہی کشمیر کی باتیں کرتے ہیں, اور وہ ان میں میڈیا جو ہے اب انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے بارے میں اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں چھپا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے, یہ کوتاہی ہے, لیکن اس کو ابھی تک میڈیا کی طرف سے بھی شاید پراپر فورم پہ بات نہیں کی گئی. آپ نے بات کی ہے نا جس طرح؟ نہیں, ہم نے وہ آواز اٹھائی ہے. اب دیکھیں, اگر وزارت خارجہ کے اندر بیٹھ کے جو آپ نے بات کی ہے, جی میں نے کی ہے, جی بات میں نے کی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی جو نیو یارک میں یا جو تقریب ہوئی ہے اس کے اندر 2-3 میڈیا کے لوگ تھے جو نہ ان کا کوئی اخبار چھپتا ہے, نہ زیادہ تر وہ یوٹیوبر ان کو بلا کے وہ کشمیر کے حوالے. اب دیکھیں, کوئی بڑی بریکنگ نیوز میں نے یا سوشل میڈیا پہ یا کوئی کینیڈا میں یا نارتھ امریکہ میں کسی بڑے اخبار نے کوئی کشمیر پہ کوئی بات کی ہو؟ بالکل نہیں کی کسی نے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہ چاہیے جس یا پھر وہ ایک میڈیا کو بریف کریں اور میڈیا کو یہ اعتماد میں لیں کہ کس حد تک ہم نے آگے جانا ہے اور کس حد تک ہم نے بات کرنی ہے یا ہم نے بات نہیں کرنی. دیکھیں, جہاں تک اجاگر کرنے کی بات ہے, پاکستان میں تو یوم یکجہتی کشمیر ہو یا بلیک ڈے ہو کشمیریوں کے حوالے سے, تو سرکاری طور پہ اشتہارات دیے جاتے ہیں, کشمیر کاز کو اجاگر کیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ سمیت دنیا بھر کے جو دیگر امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں بھی یہ سلسلہ کار. مظہر صاحب, یہ کتنا بیوقوفانہ عمل ہے کہ آپ آپس میں ہی ڈپلومیٹک مشن میں امریکہ جیسے ملک میں کونسلیٹ میں آپس میں ہی بندے بلا لیں جن کو کشمیر کے بارے میں پتہ ہے, اور کشمیر کے اور اس مشن کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو. ہونا یہ چاہیے کہ جو دیگر ممالک کے سفرائے کرام ہیں آج کے دن ان کو انوائٹ کیا جانا. اچھا, ایک اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. نیو یارک کونسلیٹ کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹ گئے کشمیر کے حوالے سے, مین اور وومن, ایون کے میڈیا, سب سے فون لے لیے گئے اور ان کے فون لے کے رکھ لیے گئے. اور کیوں رکھے گئے کہ وہ کوئی تصویر نہ بنائیں یا کوئی وہاں جو باتیں ہو رہی, اور یہ اتنا بڑا, اور پوری کمیونٹی نے اتنا برا منایا, اور وہ جہاں جو لوگ تھے وہ کچھ بھی ڈاکومنٹ نہیں کر سکے. اب وہ جو بیان جاری کریں گے خود کشمیر کے حوالے سے, وہ ایک ویک سا سٹانس ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک نوٹس, اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور ہم جو کر سکتے ہیں یہاں پہ جس بھی فورم پہ, چاہے وہ وزارت خارجہ ہو یا پرائم منسٹر کا آفس ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان. تھینک یو جناب. ناظرین, آج یہ ایک فن ٹرپ ہے, ایک روڈ ٹرپ ہے, لیکن کشمیر کا معاملہ 4th پلر ٹی وی کے لیے اتنا اہم ہے کہ ہم ان لہلہاتے کھیتوں میں اور یہ سبز و شاداب جو پہاڑیاں ہیں اس میں بجائے مزے کرنے کے آج ہم کشمیریوں کے لیے ہم ان کے لیے یکجہتی کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ایک میسج بھی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں ہم ہمارے لیے, اور میں آج وزیر اعظم پاکستان کو اور افواج پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ نادان ڈپلومیٹس, اسپیشلی جو حادثہ ہوا ہے کونسلیٹ آفس جو نیو یارک میں ہے, وہاں کے کونسل جنرل سے یہ پوچھا جائے, اور وہاں جو اور ذمہ دار لوگ ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی کی خواتین اور جو لوگوں کو بلایا تھا کشمیر کے پروگرام کے لیے, ان سے فون کیوں لے لیے گئے, وہ کیوں انہوں نے ایسا کیا, ایسی حرکت کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بند کمرے میں ہی کیوں پروگرام کیا, اور اس کی وجوہات جانتے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی بات باہر نہ کی جائے, محتاط انداز میں کی جائے, یا زیادہ تر کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اتنا واویلا نہ کیا جائے؟ تو یہ ہم ناظرین تک یہ بات رکھتے ہیں اور یہ سوال رکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور یہ تماشے کب تک بند ہوں گے. یہ سوات موٹر وے ہے, یہ جس نے بھی یہ بنائی ہے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اتنی خوبصورت سڑک بنائی ہے 2 وے,
اور سفر آسان ہو گیا ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ پہ دیکھیں نظارے دیکھیں, جنت نظیر نظارے. روڈ ٹرپ ٹو سوات. ناظرین بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں, آپ کو پورا سوات دکھائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. سڑک دیکھیں جی, سڑک ماشاء اللہ کو ماتو کا زبان, واہ جی واہ. دیکھیں جی سڑک ماشاء اللہ, کیا یار سڑک بنا بلائی ہے, کشادہ سڑکیں, نظارے سر نظارے. یہ دیکھیں ناظرین, دیکھیں سوات کا موٹر وے دیکھیں. ناظرین اب یہ ٹنل میں جائیں گے, سوات موٹر وے ٹنل. یہ دیکھیں 2 وے ہے, ابھی آپ کو ٹنل کا نظارہ کرتے ہیں. واہ جی واہ, سوات موٹر وے ٹنل. ایک ہی چکر ہے مرزا صاحب. چلو لائٹ کیوں نہیں آن ہو رہی؟ چلو آن ہے. سوات موٹر وے ٹنل جی, واہ جی واہ. اس طرح لگ رہا ہے جس طرح پٹسبرگ جا رہے ہیں. پٹسبرگ پینسلوینیا میں بھی 4 ٹنلز آتی ہیں, تو یہ بڑی خوبصورت ٹنل بنائی ہوئی ہے. واہ جی واہ, بہت خوبصورت ٹنل ہے جی. آگے بھی ٹنلوں کا سلسلہ ہے, آپ کو اور بھی ٹنلیں دکھاتے ہیں. ناظرین یہ اور ٹنلیں دیکھیں, یہ بہت ہی خوبصورت ٹنلز ہیں جو 2 وے ہے. یہ ہے سوات موٹر وے راک فال شیلٹر. واہ جی واہ, یہ چھوٹی سی منی ٹنل ہے. واہ جی واہ, بہت ہی زبردست. یہ پہاڑ میں سے ایک رستہ نکالا ہے اور راؤنڈ ہیں. لو ایک اور آ گئی ٹنل 2. واہ جی واہ, ٹنلوں کے نظارے. یار یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی سیف. اس طرح کی تو میں نے امریکہ میں نہیں سیریز آف ٹنل ہے. ہاں, آگے پھر ایک ٹنل آ رہی ہے. ٹنل آ رہی ہے. یہ 5ویں مسلسل ٹنل ہے مرزا صاحب. واہ جی واہ. یار یہ تو بہت ہی اسٹریٹجیکلی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ, یہ پہاڑوں میں سے یہ نکالی ہے. واہ جی کمال ہو گیا جی. اور اس کا معیار دیکھیں سر, لائٹننگ اندر, اور کشادہ ٹنل ہے. ہاں جی کمال ہے جی. یہ دیکھ کے دل کرتا ہے بندہ کہے اللہ کا احسان پاکستان, اللہ کا احسان پاکستان. یہ وہ مضبوط پاکستان ہے جی, پہاڑوں کے دل چیر کے رستے نکالے ہیں. رستے ہی کیا, شاہراہیں نکال دی ہیں. واہ جی واہ, پاک فوج کو سلام, اور جنہوں نے یہ ٹنل بنائی ہے ان کو بھی سلام. واہ جی واہ. یار یہ تو بہت ہی اور کشادہ. اور دیکھیں 1 کلومیٹر بیچ میں الیکٹرانکس یہ سارا, یہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے, الیکٹرانکس, لائٹننگ. یہ تو بین الاقوامی معیار سے بھی اچھی ٹنل ہے. مظہر صاحب یہ بتائیں گے, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن ہے. یہ تو امتیاز ہے پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں, ہمارے انجینئرس کا. اور یہ چیزیں دیکھ کے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ کہیں پہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں ہے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے, جو کہ 4th پلر ٹی وی USA اجاگر کر رہا ہے. اب یہ جو آپ شوٹنگ کر رہے ہیں, یہ جب آپ دنیا کو دکھائیں گے تو دنیا بھر کے جو ٹورسٹ ہیں وہ تو بے چین ہو جائیں گے وزٹ کرنے کے لیے. مظہر صاحب یہ دراصل ہمارے ڈائسپورا کو اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارا جو منسٹری آف ٹورزم ہے ان کو چاہیے کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے ان کو انوالو کریں اور ان کو یہ ساری چیزیں اور یہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ وہ وہاں دکھائیں اور ٹورسٹ آئیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد پاکستانی ڈائسپورا ہی نہیں بلکہ جو غیر ملکی ٹورسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کا رخ کریں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان از دا بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اس وقت جو ہے. اس طرح یہ تو جنت نظیر نظارے دیکھیں. یہ اس طرف دیکھیں, یہ آپ کو کہاں ملیں گے سر, یہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ یہ دیکھیں
بالکل بالکل ماشاءاللہ. یہ ناظرین ٹول پلازا ہے جل گیا تھی یار. اور یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ شاید جلا ہوا ہے. یہاں سے چترال، سوات، منگورا، بٹقیلا. In 500 meters, keep right. ناظرین اس طرح لگ رہا ہے کہ میں کینیڈا کے مسز ساگا کی طرف جا رہا ہوں. Take the ramp to Durham, Malakland Road. ناظرین جی ہم سوات کی طرف مڑ گئے ہیں. یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کینیڈا کا یا کیلیفورنیا میں ہم پھر رہے ہیں یا سوئٹزرلینڈ میں پھر رہے ہیں. اور جتنے بھی انٹرنیشنل جو روڈ کے سٹینڈرڈ ہے، یہ روڈ اور اس کے جو سائن ہیں یہ بالکل انٹرنیشنل لیول کے ہیں. یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ناظرین یہ دیکھیں یہاں سارا جو انفراسٹرکچر ہے، حالانکہ یہ رورل ایریا ہے، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. یہ دائیں اور بائیں. ناظرین یہ دیکھیں یہ موسمی کنو ہے. کنو ہے کس طرح ہے؟ کس طرح لگائے کنو؟ 50 روپے کلو. 150 روپے درجن. اس طرح کرو. ہمیں یہ کتنے کا ہے یہ پورا شاپر ہاں شاپر یہ 700 روپے اوپر والا 750 روپے. 750 کا کنو ہمیں نا 2 دے دو شاپر، دو بڑے بڑے جو ہے. ناظرین دیکھیں یہ موسمی کنو ہے، لوکل سوات کی سوات. یہ اتنے میٹھے ہیں کنو مالٹا. اوہ ہو کیا بات. یہ لوکل چارپائیاں بنائی جا رہی ہیں. یہ ان کی ایکسپرٹی دیکھیں، یہ ہینڈ میڈ چارپائیاں. یہ بھی سوات کی سوات ہے. واہ جی واہ، کتنی سکلڈ ہیں، کتنی سکلڈ ورکر ہے. ناظرین یہ دیکھیں یہ بازار جو ہے یہ بالکل یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں. اور یہ درخت دیکھیں، یہ انوائرمنٹ، یہ سفیدے کے درخت ہیں اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے. اور آپ نے دیکھا سائڈس پہ یہ لوگوں نے بزنسز اور فارم ہاؤس بنا رکھے ہیں. اور یہ اسپیشلی کینو مالٹا یہ لوکل جو فارمرز ہیں یہ روڈ پہ لاتے ہیں. اور یہ گیس اسٹیشن دیکھیں، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں. مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میں امریکہ میں یہ پھر رہا ہوں. واہ جی واہ، اتنا خوبصورت سوات اور اس کی جو لوکل کاؤنٹیز ہیں کہ آج دل خوش ہو گیا. یہ مانومنٹ ہے لیکن بدبختوں نے اس کو پوسٹر لگا کے چھپا دیا ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آج بھی یہاں آپ کو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ سوات اور اس کے جو لوکل کاؤنٹیز ہیں وہ بڑے ایک پور پاورٹی یا ڈپریسڈ ایریا ہوگا. یہاں آ کے تو پتہ چلا کہ یہ سوات ایک بہت ہی ماڈرن، یہ کے پی کے میں جو ایک بہت ہی ماڈرن کاؤنٹیز ہیں اور لوگ خوشحال ہیں اور لوگ بڑے بڑے بزنسز ہیں اور بہت انٹرنیشنل لیول کے بزنسز ہیں. تو یہ نظر آتا، اس طرح لگتا ہے کہ کوئی کسی بڑے امریکہ یا کینیڈا میں پھر رہے ہیں. واٹ اے ماڈرن اسٹرکچر، ہاؤسنگ. کوئی پہچان سکتا ہے یہ سوات ہے. ناظرین یہ مولیوں کی کاشت ہو رہی ہے. ابھی یہ تازہ فارم ہاؤس سے یہ مولی آئی ہے. آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو پروسیس کس طرح کیا جاتا ہے.
یہ فارمر بچہ ہے. یہ پیچھے اس کو کلین کر رہے ہیں اور اس کو پروسیس کر رہے ہیں. اب یہ نہ صرف یہ روڈ پہ لوگوں کو بیچیں گے ہول سیل، بلکہ یہاں سے یہ پیک کر کے اس کو مختلف شہروں میں یہ بیچیں گے. یہ مولی کی کاشت ہے. خان صاحب کتنے کا مولی ہے؟ 100 روپے بنڈل. بنڈل میں کتنا ہوتا ہے درجن؟ بنڈل یہ 7 دانے 4 دانے 5 دانے ہوتا ہے نا. واہ جی واہ. 4 کلو ہے اس میں. اوکے. چھوٹا کاشتکار لا رہا ہے مولی. اے تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارا کیا نام ہے بھائی؟ یہ پیچھے فارم ہاؤس ہے. بابا ایک مولی چھیل کے دے دو بابا. آپ کا کیا نام ہے؟ اشرف حسین. تو آپ مولی بیچتے ہو؟ جی. واہ جی واہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ڈھیر مہربانی. دراصل یہ منسٹری آف ٹورزم جو ہے نا، یہ سب کچھ دکھاتی نہیں ہے. یہ اپنے ویزوں کے چکروں میں ہوتے ہیں اور نہ یہ لٹریچر بناتے ہیں، نہ یہ خوبصورتی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں بگی. واہ جی واہ. یار یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دکھایا جائے انٹرنیشنل لیول پہ تو لوگ تو ادھر آ کے پراپرٹیز بائی کریں گے اور وہ یہاں رہنا پسند کریں گے. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کو اور کیا چاہیے. یہ نظارے، یہ تو امریکہ یورپ کے نظارے ہیں یہاں. یہ دیکھیں بجلی کے کھمبے پہ کس طرح چڑھے ہوئے. یہاں سے ٹھیک جا رہے ہیں. صحیح جا رہے ہیں. سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہاں. پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کمپین بھی کر رہی ہیں. سوات میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. باب سوات. Slight left. یہ باب سوات ہے. واہ جی واہ. خوبصورت انٹرنس، انٹری ٹو ہیون. Continue for یہ باغ میں ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں. باغ ڈیری. یہ باغ ڈیری کی طرف جا رہے ہیں. یہ سوات میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. واہ جی واہ. کیا خوبصورت پل ہے اور اس کے ساتھ یہ جھولے بچوں کے لیے. یہ انٹرنیشنل ٹورزم آپ دیکھیں کس چیز کی کمی ہے یہاں. کمی صرف یہ ہے کہ اس کی دنیا کو بتانے کی کمی ہے. انصاف 8 تاریخ کو الیکشن ہے اور دیکھ رہے ہیں سوات میں جگہ جگہ کس طرح لوگوں نے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں اور کمپین ہو رہی ہے. ناظرین یہاں زیادہ تر رجحان جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. جگہ جگہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ صرف اس روڈ کی جو کوالٹی کی وجہ سے آپ کو ہر ایک میل پہ ایک مارکیٹ نظر آئے گی اور بہت رونق ہے. لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو ذرائع رسر و رسائل اور جو روڈ اور انفراسٹرکچر وہ کتنا ضروری ہے. اب لوگوں نے دیکھا دائیں بائیں چھوٹے موٹے کاروبار
بنا رکھے ہیں، اور پوری جب سے یہ سوات شروع ہوا ہے تو یہ پر رونق ایریا ہے۔ یہ سوات کے بازار ہیں، اتنا زیادہ بزنس لوگ کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے خریداری کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے جھنڈے، ٹوپیاں، یہ پورا علاقہ جو ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ ناظرین، آج ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا جس کا نام تھا روڈ ٹرپ ٹو سوات۔ اس میں ہم نے سوات کی جو معاشی حالت ہے، یہاں کی ٹریڈیشن اور روایات اور لوکل کھانے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی جو معاشی حالات ہے، لیکن جب ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں، یہ بریگیڈیئر افندی صاحب جو ہمارے ہوسٹ تھے، جو روایتی کھانے اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں چیزیں دیکھی ہیں بہت ہی کریٹیو، اور بیسیکلی ان کے جو بیٹے ہیں ارم افندی، وہ انہوں نے یہاں ایک کلچرل ایکسچینج اور جو ان کا جو ایک ثقافتی ورثہ ہے، جس میں فنون لطیفہ سے لے کے شاعری ہے اور آرٹ ہے، اور جو ہسٹری جو یہاں کے جو لوکل پتھر ہیں، پہاڑوں کے پتھر، ان میں چھپی ہوئی ہسٹری، اس کو وہ زندہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ ماننا یہ ہے کہ وہ مختلف تہذیبوں کو اور مختلف جو بولیاں بولنے والے اور مختلف علاقائی لوگوں کو، شخصیات کو یہاں لائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ کتنا قیمتی یہ ورثہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو بھی انٹرنیشنل لیول پہ اسی قیمتی ورثہ کے حوالے سے وہ ٹھیک کریں گے۔ تو آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں۔ جناب خان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹ ہے جہاں آپ نے ہاتھ سے اس کی انگریونگ کی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پشتو شاعری جو ہے، وہ جو خاتون تھی پہلی، ان کی بھی آپ نے وہ شاعری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ جو پشتو کی جو پہلا شعر تھا وہ بھی آپ نے ان دیواروں پہ آپ نے یہ پلیس کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں جو شاعری ہے اور یہ جو ہاتھ سے بنے ہوئے جو فن پارے ہیں لکڑی پہ، تو کیا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں سر مقصد یہ ہے کہ جس ایریا میں ہم ہیں، اسپیشلی جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے علاوہ جو ہمارا اپنا سوات کا خطہ ہے، اس نے بہت سی پریشانی اور تکالیف دیکھی ہیں، اور جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم کو بھی ایک سردی کا موسم ہے، آپ کو یہاں درختوں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پتے نہیں ہوتے، فروٹ نہیں ہوتا، بہت شاد و نادر جو سخت چیز اللہ تعالیٰ نے نارنج جیسی پیدا کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ تھوڑے دیر پہلے آپ کی ٹیم نے کچھ تصویریں بھی لی۔ لیکن عمومی طور پہ اس علاقے میں جب کیونکہ ہمارا زیادہ ٹائم باہر بھی گزرا ہے اپنی پڑھائی اور کاروبار یا اس تفصیل میں، لیکن جب بندہ اپنے گاؤں آتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف میں دیکھتا ہے، اور ایک نا امیدی، کیونکہ اس کے لیے کسی کے پاس کہیں پہ ہمیں آج کل بھی دیکھے سیاست کا ماحول چل رہا ہے، لیکن کوئی آپ کو سنجیدہ بات سننے کو نہیں ملتی۔ لوگ زیادہ زور اسی چیز کو لگا رہے ہیں کہ بھائی میں کسی طرح چودھری بن جاؤں اپنے علاقے کا، رادر دین کہ جو پرابلمز ہیں شاید وہ ہماری ذات سے بڑے ہیں، اور تکلیف کو دفع کرنے کے لیے ہمارا کیا وہ ہے۔ اس جگہ کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے اندر ایک افراتفری بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کو انسپائر کیسے کیا جائے، اپنے کلچر سے ٹچ کر کے، لوگوں کی سن کے، کچھ سنا کے، اور ایک دوسرے کو سمجھ کے۔ اور بہت سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ کو کمزوری نظر آتی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں اپریشیٹ نہیں ہوتی، یہاں پہ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ تو آپ جو لوکل شاعر ہیں، جو سوچ بچار رکھنے والے، اور جو ایک پیغام دیتے ہیں لوکل کمیونٹی کو یا دنیا کو، آپ ان شعراء کے ذریعے آپ اس جو ہسٹری ہے جو ہمارا سوات کا، وہ آپ لائیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر،
صرف ہسٹری ہی میں نہیں کہوں گا، دیکھیں جو سوشل پرابلمز ہیں، کیونکہ جو شاعر ہے وہ اپنے جذبات سے سینسیٹیو بھی ہوتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. آپ یہاں پہ جتنا سوات میں گھومیں گے، زیادہ تر آپ آج کل شعر و شاعری بہت جذباتی اور بہت انقلابی سنیں گے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک بندہ چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہے، تو آپ اس چیز پہ توجہ دیں. سکتے ہیں کہ یہ جو یہ ہاتھ سے بنے ہوئے انگریونگ جو ہے یہ پشتو زبان میں رکھا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ سر یہ جو وال ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کا ہم نے جو نام تجویز کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں اور کچھ بھائی ابھی موجود نہیں ہیں، پختون ہندارہ، مطلب یہ کہ ایک پشتو زبان، پشتو انسان، پشتو کلچر کی ایک عکاسی. ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اپنی بھرپور، اس میں شاید تھوڑی بہت ہم سے جو کوتاہیاں بھی ہوں. یہ دیوار ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے جو کیونکہ ہمارے معاشرے پہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ کنزرویٹو ہے اور یہ بڑے پسماندہ ہیں اور شاید یہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. تو یہ اس چیز کو شو کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ شعر دیکھ رہے ہیں یہ احمد شاہ ابدالی کی والدہ ہیں زرغونہ آنا، جن کے ہسبینڈ بہت پہلے فوت ہو گئے تھے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے ملتان آ گئی تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ ایران سے لے کے دلی کی اس نے بادشاہت اور اس زمانے کے جو چیلنجز تھے اس نے اس کا سامنا کیا. اور آپ نے وہ ساری ہسٹری جو ہے ان جو شعر ہیں اس کو آپ نے انگریو کر کے آپ نے دیوار پہ لگا دیا، پرزرو کر دیا. تو آپ بتا رہے تھے کہ جو پشتو موقع کی سر میں بات بتاؤں گا. ہم لکی ہیں کہ ہمارے ساتھ حیدر صاحب جیسے دوست موجود ہیں، اور جو انسیڈنٹ ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے زرغونہ آنا، یہ بھی ایک تھوڑا سا افسوسناک چیز ہے، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں زرغونہ آنا کا کوئی شعر مل جائے جو مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ہمیں کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جس کے پاس ان کے کوئی اشعار ہوں یا کوئی کتاب ہو. مجھے نہیں مل سکا تو ہم نے اس چیز کو، لیکن میں نے یہی سوچا کہ ان خاتون کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے اور ان کو محفوظ کرنا. تو یہ پشتو کی پہلی شاعرہ ہے جو جس کے بارے میں یہ ایک ایونٹ تھا جس سے ہم نے شعر بنایا، اور اس کے جنہوں نے شعر بنایا آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ابھی پتہ چلا کہ جو پشتو کا جو پہلا شعر تھا، آپ ذرا پشتو میں اس کو یہ پکڑ لیں، آپ پشتو میں بولیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر کے بتائیں یہ کون سا احمد شاہ کے جو شعر ہے. یہ آپ تو بتا رہے یہ مردوں میں سب سے پہلے تو امیر کروڑ تھا جو ہم نے یہاں ابھی تک نہیں لگایا. ہم انشاءاللہ اسٹون پہ نکاری کر کے لگائیں گے انشاءاللہ. وہ تھا کہ زیم زمرے دین اڑائی زما اتل نشتا پ بخارا پہن او بزابل نشتے لما اتل نشتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک شعر ہوں، میرا مد مقابل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ بخارا ہو، ساری دنیا میں میرے کوئی مد مقابل نہیں ہے. یہ امیر کروڑ جو پشتو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، 139 ہجری میں اس نے پشتون کی عکاسی کی ہے. اور اس کے بعد جو ارحم بھائی نے آپ کے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ خواتین کو بہت پسماندہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جو یہ نیک بختہ ہے 929 ہجری میں اس نے اس وقت میں یہ شعر کہا کہ خدے حق تغاڑا کیک دا نورے نورے وینا پریدا. اس نے اشعار میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی حق کو مانو، اللہ تعالیٰ کے حق کو مانے، یہ دیگر جو بات ہے یہ چھوڑ دو. یہ اس وقت کی 929 ہجری کی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا پاتی دا ہر چھانا پا اخلاص کے حسنی کھیک دا. یہ دنیا ہر کسی سے رہ جاتا ہے، اصل چیز ہے وہ اخلاص میں ہے. یہ اس نے 929 ہجری میں اس نے بتائی. تو اس سے ہماری خواتین کا جو کلچر ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے دیر میں اتنی پرانی وقت میں ایسی اشعار بتائی. تو ابھی ہمارے خواتین کا کیا ہوگا؟ کیا خواتین پسماندہ نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں اس کے کنسپٹ تصور کر رہے ہیں، غلط تصور کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی. عابد اللہ. ناظرین بہت ہی قیمتی کام کر رہے ہیں، اور جو یہاں کا جو ایک
ایک ثقافتی ورثہ ہے، ایک روایات ہے، ہسٹری ہے، اور خصوصی طور پہ جس طرح رحمان بابا اور اسی طرح جو بڑے شاعر ہیں جن کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ ایک جدید انداز میں دیواروں پہ پورٹریٹ اور اس کو لکڑی پہ، جہاں یہ لوکل لکڑی ہے اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پرزرو کر کے دیواروں پہ انہوں نے یہ چن دیا ہے، تاکہ مختلف لوگوں کو جب یہ بلائیں گے تو پھر یہ وہ ساری ہسٹری جو ہے ان کو دکھائیں گے۔ بہت ہی قیمتی کام ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Yeah.